बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई काजी फायज ईसा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की। अब इस मुलाकात में क्या फैसला लिया गया कि 6 जजेस का जो मामला है, जो उनके ऊपर ज़हनी दबाव है, जो टॉर्चर किया गया, जो उनकी फैमिलीज को उठाया गया, जो कैमरे नस्ब किए गए उनके बेडरूम्स में, और जो उनके वलीमे रोक दिए गए, और जो उनके ऊपर प्रेशराइज है कि आप ये फैसला दें और आप ये वाला फैसला ना दें, आप इस केस के ऊपर बैठें और ना बैठें, और ये सारी चीज़ें, क्या फैसला लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और किसकी ख्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करे। देखिए, मामला बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सादा सा है। 6 जजेस ने एक खत लिखा, और वो खत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नहीं लिखा, किसी और आला ओहदेदारान के लिए नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने वो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, जिसके सरबराह हैं, जिसके प्रेसिडेंट हैं, जिसके चेयरमैन हैं, जिसके आला ओहदेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। और इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हैं। और कल जो मुलाकात हुई है, वो मुलाकात की ख्वाहिश जो थी वो काजी फायज ईसा साहब की थी। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि 6 जजेस का जो मामला है, इसके ऊपर पहले तो 6 जजेस को ही तौहीन अदालत के नोटिस भेजने चाहिए थे, जिन जिन लोगों ने जजेस को धमकी देने की कोशिश की, हरासा करने की कोशिश की, उनके ऊपर प्रेशर डाला, मुदाखलत की उनके मामलात में। जो तौहीन अदालत के जो टिकट हैं वो इतने जल्दी बांटे जाते हैं, इतने वाफर मिकदार में आम लोगों के लिए बांटे जाते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए क्यों नहीं बांटे गए, उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं जारी हुए जिन लोगों ने आला अदलिया के जजेस के ऊपर प्रेशर डाला। पहली बात ये। दूसरी, अगर जजेस ने ये दलेरी कर ही ली है, ये हिम्मत कर ही ली है, तो फिर होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस खत को पिटीशन में कन्वर्ट करते, और पिटीशन जब कन्वर्ट होती तो ये 184 की पिटीशन होती, और फिर इसके ऊपर बेंच बनाते। बेंच बनाने के बाद सर्विस, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनका बेंच होता और बड़ा खुल के ये चीजें बाहर निकलती। ऐसे निजाम नंगा होता कि जितना हो चुका है उससे डबल नंगा हो जाता, और वो लोग बिल्कुल सामने आते, एक जजमेंट आती, एक रिपोर्ट सामने आती। मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि इसके अब बेनिफिशरी कौन है, ये बड़ी अहम चीज है। इस पूरे मामले का बेनिफिशरी कौन है, और जजेस के खत में बड़ा अहम लिखा हुआ है कि ये पिछले 2 से 1.5 साल में मामला हुए, उससे पीछे की कहानी नहीं है। ये पिछले 2 से 1.5 साल में मामला हुए, और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो मामला हुए ये सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज के बाद के मामला हैं, जब जजेस के ऊपर प्रेशर डाला है, और जजेस ने बिल्कुल वाज़ह क्लियर बताया कि हमें किस किस ने प्रेशर डाला है। उन इदारों का नाम बीच में नोट किया गया है। अब होना तो ये चाहिए था कि वो एक पिटीशन बनती और चीफ जस्टिस और साथ हाजिर सर्विस करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब कल एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला ख्याल होता है, और ऐसे लग रहा था कि ये घरेलू मीटिंग हो रही है। इतने खुशगवार मूड में बैठे हुए थे, यानी कि मामला संगीन लग ही नहीं रहा था कि इतने संगीन मामले के ऊपर ये बैठे हैं। अब जो काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, ये बिल्कुल अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत हुई है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। और जो मौसूफ सामने बैठे थे फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम इसके ऊपर ये मामला काबीना में लेके जाते हैं, काबीना इसके ऊपर फैसला करेगी, और ये हुकूमत बिल्कुल इसके साथ खड़ी है, इस मामले के साथ, और इसके ऊपर संजीदगी से अमल दरामद होगा। एक कमीशन बनाया जाएगा, यक रुकनी कमीशन, यानी कि फर्द वाहिद का एक कमीशन बनाया जाएगा, और उसको रिटायर्ड जज, फिर गौर से सुन रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज उसको हेड करेगा। एक रुकनी कमीशन, एक रिटायर्ड जज उसको हेड करेगा, वो इसकी सिफारिशात हमारे तक पहुंचाएगा, और फिर इसके ऊपर आगे एक रिपोर्ट बनाकर आपको भेजी जाएगी। ये एक जो मिट्टी पाव वाला काम है, मैंने तो पिछले वीलॉग में बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी थी
یہ کام ہونا ہے مٹی پاؤ، یا پھر دوسرا جو کام ہونا وہ یہ ہونا ہے کہ 6 ججز کو کسی نہ کسی طریقے سے مس کنڈکٹ کا مرتکب اسی یک رکنی شخص نے قرار دینا ہے اور 6 ججز کی لائن لگا دینی ہے کسی اور ساڈے پہ۔ پہلے ہی 6 ججز پریشان ہیں، پہلے ہی ان کو دھمکیاں، اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن جو انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا وہ بہت زیادہ بھی ہوا ہے، بہت کم بھی نہیں ہوا۔ تو جس طریقے سے ان کو تنگ کر لیا گیا ہے، اب مزید تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ معاملہ مٹی پاؤ والے کام میں چلا جانا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ریٹائرڈ جج ہے اس کو تلاش کیا جائے گا، کون اس ریٹائرڈ جج کے اوپر متفق ہوگا؟ کیا عدلیہ متفق ہوگی؟ کیا اپوزیشن متفق ہوگی؟ کیا پاکستان کے تمام ادارے اس جج کے اوپر متفق ہو گئے؟ اس کی جو رپورٹ آئے گی، جو سفارشات ہوں گی، جو اس کی جو بھی مطلب کہ کمپلیشن ہوگا، تمام جو حالات ہے جو بھی ججز کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر کون متفق ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جو ہونے جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف ڈیفینڈ میں جائیں گی، اور وہ ڈیفینڈ کس کو ہونا ہے؟ وہ ڈیفینڈ حکومت وقت اپنے آپ کو کرے گی، کیونکہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تمام کیسز عمران خان صاحب کے ہائی کورٹ اسلام آباد میں لگتے رہے ان 2 سالوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہی ہائی کورٹ ہے جہاں سے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو جو پلاننگ کی گئی تھی، اور یہ سارے واقعات پورے پاکستان کے سامنے ہیں۔ بالکل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا بینیفیشری ہے شہباز شریف، اور جس کو نقصان ہوا ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور کمیشن کی رپورٹ طلب کریں، اور وہ رپورٹ ہمارے تک پہنچائیں، اور اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، سب اس ٹائم لنگر کر رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائم جو ابھی تک کابینہ کا اجلاس بلایا جانا تھا وہ نہیں بلایا گیا ابھی تک۔ کیوں بلایا جائے، کیسے بلایا جائے، وہ ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کیسے چاہیں گے کہ انہی کی حکومت کے خلاف کوئی انکوائری بیٹھ جائے، انہی کے خلاف کوئی انکوائری بیٹھ جائے، انہی کے جو معاملات ہیں جس سے ان کو بینیفیشری جو تھے اور جو فائدے ہوئے انہی کے خلاف ایک انکوائری بیٹھ جائے اور وہ فیصلہ کر دے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حاضر سربراہ ججز کو بھی بٹھایا جا سکتا تھا، مگر جو نتیجہ آنا تھا وہ بڑا سخت آنا تھا، اور اس سے ہو سکتا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی لگ جاتی۔ اس وجہ سے یہ ہوا نہیں ہے۔ آج سے پہلے پاکستان میں بڑے بڑے کمیشن بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے کمیشن، ان کا نکلا کیا ہے؟ کیا ان کی سفارشات کے اوپر کوئی کام کیا گیا؟ کیا ان کی سفارشات کو پبلک کیا گیا، منظر عام پہ لایا گیا؟ کیا ان کے اوپر پھر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا۔ بڑی بڑی کمیٹیز بنائی گئی، بڑے بڑے کمیشن بنائے گئے بڑے بڑے لیول پہ، اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ اسی طرح یہ ہونا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جو پبلک ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، جو رائے آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے لیے جو پیغام بھیجا اعتزاز احسن صاحب نے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس 13 ججز سینئر ججز کا ایک بینچ بنائیں، اس بینچ کے آگے یہ خط رکھیں، اور جس ادارے کا نام لیا گیا ہے اس کے ہیڈ کو بلائیں اور پوچھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس خط نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے اس کے اوپر رائے دی ہے۔ آگے اگر میں بتاؤں تو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انور لودھی صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بات بات پر جو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتی ہے سپریم کورٹ، کیا 6 ججز کو دی جانے والی دھمکیوں اور دباؤ کو توہین عدالت نہیں سمجھتی سپریم کورٹ؟ اس کے علاوہ حبیب اکرم صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا الزام حکومت پر ہے، اور حکومت ہی ان الزامات کی تفتیش کرے گی۔ یہ انصاف کا کون سا کرینہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بالکل بڑی زبردست سوال ہے کہ ایک شخص ایک حکومت کے اوپر ہی الزام لگا رہا ہے اور وہ حکومت ہی اس کی تحقیقات کرے گی۔ کمال نہیں ہے؟ یہ 6 ججز کا جو چارج شیٹ ہے یہ اس وقت کی حکومت کے اوپر ہی ہے، اور حکومت ہی بینیفیشری ہوئی ہے تمام ان معاملات کی۔
تو حکومت ہی اس کی انکوائری کرے گی، کمال کا رزلٹ نکلے گا، آپ دیکھیں گے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ججز کو یہ کسی کھاتے میں لگا دیں گے، 6 سے 6 ججز کو۔ آگے اب پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ عمران خان پر چلنے والے تمام بوگس کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت عدلیہ میں چلتے رہے، اب سچ سامنے آ چکا ہے۔ ان فیصلوں کے پیچھے انصاف نہیں بلکہ ادارہ جاتی مداخلت تھی، بالکل تھی اس میں، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا کہ 6 ججز اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے یہ بات کی ہے۔ 9 مئی واقعات کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے غیر قانونی اغوا سے پڑی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی یہ گواہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مینجڈ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کوئی اس کے اوپر شدید رد عمل نہیں دے رہی، ایک متوازن قسم کا ایک فلیکسیبل رد عمل دے رہی ہے۔ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا کیا ہوگا، کون سا جج اس کے اوپر تعینات کیا جائے گا، کیا کمیشن رپورٹ پیش کرے گا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ کمیشن رپورٹ جو پیش کرے گا یہ کسی کھاتے میں نہیں جانی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا، اور 6 ججز کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی ہے۔ مگر سر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا۔ یہ سوال آج بھی قائم ہے کہ کیا ان 6 ججز کو پاکستان کی سپریم کورٹ انصاف دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی، یا پاکستان انصاف دے پائے گا، کیونکہ انہوں نے ہمت کی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کتنے پریشر میں ابھی بھی یہ ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی نکالنے جا رہی ہے، اور وہ بھی کہاں پر؟ 31 مارچ 2024 کو بروز اتوار پشاور میں 2 بجے دوپہر 2 بجے کے قریب ریلی نکالے گی پشاور میں۔ کیا ماحول کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے؟ کہاں پہ ریلی نکالنی ہے؟ پشاور تو اب آپ کا اپنا صوبہ بن گیا ہے، اور اب آپ کا صوبہ حکومت بن چکی ہے وہاں پہ، اب وہاں پر ریلی نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکالنی ہے تو یہاں پہ اسلام آباد میں ریلی نکالیں، پنجاب میں ریلی نکالیں، جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جہاں پہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے ہی اس صوبے کے اندر ریلیاں نکال کے ایک اجتماع اکٹھا کر لیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کا KP کے صوبہ ویسے ہی آپ کے حق میں بالکل نتائج دے چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ کو پنجاب کے اندر موبلائز کرنا چاہیے لوگوں کو۔ میں اس کے اوپر بڑے سے سوال ہیں، بڑے اہم سے سوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب نے پاکستان کے سینئر وکلاء جتنے وکلاء پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں تھے ان کو ٹکٹ دیا، اور وہ MPs اور MNAs بن کے پہلی دفعہ کئی لوگ بن کے اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، تو کیا اس مقصد کے لیے ٹکٹ دیا تھا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ یہ لوگ اب کرسیوں کے نشے میں پڑ چکے ہیں، ان کو سیٹیں مل چکی ہیں، اور ان کے جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ یہ لنگر کر رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ ایک پل کا سہارا پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں دیا ہے۔ عوام کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ MNA بن جائیں یا MPA بن جائیں، یہ ووٹ عمران خان کا ہے، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کو آزاد کراؤ، ہمیں وہ چاہیے، اس کو باہر نکلواؤ، اس کے لیے جدوجہد کرو، اس کے لیے جلوس دھرنے جو کرنا ہے کرو، عمران خان صاحب کو لیگلی طریقے سے باہر نکلوایا جائے۔ یہ اصل مقصد تھا عمران خان صاحب کا ٹکٹ دینے کا بھی، اور ووٹ بھی جو پاکستان کی عوام نے دیا ہے کہ قیدی 804 کو باہر نکالا جائے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا جائے گا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور عمران خان صاحب یہ خط لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ 6 ججز کے حوالے سے خط لکھا جائے گا، تو ساتھ میں یہ کوٹ کیا جائے گا کہ میرے تمام کیسز انہی عدالتوں میں لگتے رہے، اسی اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں لگے، اور اسی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے زیر التوا میں ڈالے، اور جس طریقے سے بوز کیسز تھے اسی طریقے سے بوز فیصلے آئے۔ ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، مگر اس نے بینچ سے الگ ہونے کی بجائے تمام کیسز اپنے نیچے لیے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب ایک خط لکھنے جا رہے ہیں، اب اس خط کا کتنا اثر پڑے گا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا اثر پڑے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور حکومت وقت
قاضی فائز عیسیٰ اور جن لوگوں نے ججز کو دھمکایا ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہیں، بس یہ صرف مٹی پاؤ پروگرام چل رہا ہو، کچھ نہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.